वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं बारान रहमत। आपका हमारा साथ 3 बजे तक प्री इफ्तार ट्रांसमिशन को इतना पसंद करने का, अपने सवालात भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ आपके सवालात हमारे उल्मा के लिए होते हैं जो हमारे टॉपिक से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपके लिए अहम है हम डेफिनेटली उनको इंक्लूड करेंगे। आपको बताते चलूँ हमारे साथ पहले घंटे की तरह मौजूद हैं सलमा ज़फ़र जो मसरूफ़ हैं अपनी रेसिपीज़ के साथ किचन में। इसके अलावा अलमाज़ भी हमारे साथ हैं जिनसे आज मैंने अपने फरमाइशी कलाम सुनने हैं। इसके अलावा अब हमें ज्वाइन कर रही हैं हमारे प्रोग्राम में ज़ुनैरा अंबर साहिबा जो कि हाफ़िज़ा हैं, रिलीजियस स्कॉलर हैं और उनसे हम दीनी रहनुमाई हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम ज़ुनैरा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे मौजूद होने का। ज़ुनैरा जी, आपके लिए स्पेसिफ़िकली सवाल आया, मैंने कहा शुरू करते हैं इस घंटे की इसी सवाल से। कई ऐसी मेडिसिन्स होती हैं जो आप टॉपिकली इस्तेमाल कर रहे होते हैं लेकिन उनका पर्पस यही है कि वो स्किन में पेनिट्रेट करें। मिसाल के तौर पे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपीज़, इसके अलावा ऑस्टियोपोरोसिस की चीज़ें, एंड स्पेसिफ़िकली सवाल आया है नोज़ एंड आई ड्रॉप्स के हवाले से। क्या ये रोज़े की हालत में इस्तेमाल किए जा सकते हैं? देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब बहुत माशाल्लाह रिसर्च हो रही है, कहना चाहिए कि इज्तिहादी मसले सामने आ रहे हैं। कुछ अरसे पहले लोगों का परसेप्शन यही था कि कोई भी चीज़ नोज़ में डाल ली या आइज़ में डाल ली या इवन सुरमा भी लगा लिया तो रोज़ा मकरूह हो जाएगा। लिटरली बहुत ही वजाहत के साथ बता दिया गया है कि कोई भी चीज़ है कि रोज़े का ताल्लुक है खाने पीने से। अगर आप इंटेक की बात करते हैं, खुराक के पहलू से अगर हम आएँ तो कोई भी चीज़ जो आप नरिश करने के लिए या टेस्ट के लिए, यानी ऑप्शनल है, मजबूरी नहीं है, खा रहे हैं तो वो अलाउ नहीं है। मगर मेडिसिन्स ऑब्वियसली इंसान की चॉइस नहीं है बल्कि उसकी ज़रूरत है। तो इसीलिए उलमाए कराम ने इंसुलिन को भी अलाउ कर दिया, इनहेलर को भी अलाउ कर दिया और नोज़ एंड आई ड्रॉप्स को भी अलाउ कर दिया है, सिवाय इसके कि अगर आप ऐसे ही बिला वजह ही, जिस तरह आई ब्राइटनर के लिए भी आई ड्रॉप्स डाले जाते हैं तो इस टाइप के नहीं, मगर अगर आपकी वो पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट है देन इट्स अलाउड। बिल्कुल सही। अच्छा, इसी को अगर हम मज़ीद थोड़ा सा स्पेसिफाई करते हैं, हमें पता है कि रोज़े की हालत में आप खून का अतिया नहीं दे सकते, लेकिन बहालत मजबूरी अगर कोई ख़ास टेस्ट करवाना हो जिसके लिए थोड़ा सा ब्लड आपका विड्रॉ करना है, क्या रोज़े की हालत में ये किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है और इसमें कोई ममानियत नहीं है और इससे ना आपका रोज़े पे कोई इफेक्ट नहीं आता। ठीक है जी। इसके अलावा जो हमारी इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सवाल होता है ज़ुनैरा जी, मेकअप का इस्तेमाल। कई लोग समझते हैं रोज़े की हालत में आपको लिपस्टिक मेकअप नहीं लगाना चाहिए, इसके ऊपर क्या राय रखते हैं उलमा? रोज़े से मेकअप का बिल्कुल कोई ताल्लुक ही नहीं है। और एक लिपस्टिक है कंट्रोवर्शियल, उसमें भी वो जैसे मैंने पहले अर्ज़ की कि लोगों को बहुत डिटेल में चीज़ को नहीं देख के एकदम घबरा जाते हैं। लिपस्टिक का कितना अमाउंट है जो आपके स्टमक में जाता है, जो लोग लिप्स पे से उतार भी लेते हैं टंग से तो वो भी उनके स्टमक तक नहीं पहुंच पाती, इतनी माइनर उसकी अमाउंट है। तो लिपस्टिक से भी रोज़े का कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कोई ऐसा बहुत ही ज़्यादा टेस्ट वाला, जैसे कई ग्लॉस ऐसे होते हैं कि उनमें इतना टेस्ट होता है कि वो लिप्स पे लगते ही आपके पूरे माउथ में, टंग में, नोज़ में उसका फ्लेवर जाने लगता है, उसको अवॉइड कीजिए। लेकिन जनरली लिपस्टिक अगर आपने लगाई है और वो आप खा नहीं रहे तो कोई हर्ज नहीं है। अगर खा भी लेंगे तो रोज़ा ख़त्म नहीं होगा, मगर नापसंदीदा है। अच्छा, ये बड़ी अहम बातें होती हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें बहरहाल ख्याल रखना है और इसमें राय मुख्तलिफ हो सकती है। अब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मौलाना आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी साहब, आपकी भी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। ज़ुनैरा जी, एक और सवाल आया है और ख़वातीन से ही रिलेटेड है, बल्कि ये तो मेरे ख्याल में इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता मर्द और ख़ातून का। बात की जा रही है जैसे आम दिनों में हम जब रोज़ा नहीं होता हमारा और नमाज़ पढ़ते हैं तो मिसवाक का भी हुक्म है वज़ू के साथ। जब हम बहालत रोज़े में हैं तो क्या टूथपेस्ट करना, दांतों को ब्रश करना, मिसवाक करना अलाउड है या नहीं? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तो आम हालत में मिसवाक को बहुत ज़्यादा पसंद फरमाया जी, और रोज़े में तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि इतनी कसरत से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े में मिसवाक फरमाते थे कि हम शुमार नहीं कर पाते थे। तो बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है कि लोग, अच्छा, एक हदीस मुबारक का रेफरेंस देते हैं कि रोज़ेदार की मुंह की बदबू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है जी। तो इससे रिलेट करके वो समझते हैं कि हमें अपने दांतों को साफ़ ही नहीं करना, जबकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज, आपकी सीरत और सुन्नत ऐसी है कि आपके पास से किसी को स्मेल ना आए किसी भी हालत में। अब आपकी तमाम तर कोशिश के बावजूद भी अगर कुछ स्मेल रह जाती है, ज़ाहिर है जब स्पेशली रोज़ा बिल्कुल एंड पर हमारा खुलने वाला होता है तो इतनी देर फाके की वजह से स्टमक में से भी जो एसिड्स आना शुरू हो जाते हैं। अदरवाइज़
ٹوتھ پیسٹ بھی روزے میں الاؤ ہے. بس اگر کوئی سے اختلاف کرتا ہے تو اس کو مزید ریسرچ کرنی چاہیے. کئی مسئلے اختلافی ہوتے ہیں, یہ اختلافی مسئلہ ہے ہی نہیں. اور رمضان میں یہ کر سکتے ہیں کہ آگے پیچھے تو آپ ٹوتھ پیسٹ کرتے ہی ہیں, 1-2 دفعہ ٹوتھ پیسٹ کر لیں, باقی ٹائم مسواک کرتے رہیں, سنت کا بھی ثواب مل جائے گا اور اینٹی سیپٹک بھی ہے اور انشاءاللہ اسمیل بھی کم ہوگی. بالکل, اور یہ بڑی اہم بات آپ نے یہاں پہ کی, اور اچھا کیا کہ وہ جو وضاحت تھی نا سنیرا جی, وہ بڑی امپورٹنٹ تھی کہ لوگ جب کہتے ہیں کہ روزے دار کے منہ کی جو مہک ہے, دیکھیں اس میں بھی زاویے بنتے ہیں. ایک ہے کہ آپ کی پور ہائیجین اگر ہو, اگر آپ نے دانتوں کو صاف نہیں کیا ہوا تو آپ کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. لیکن مجھے ایسا پرسنلی لگتا ہے کہ حدیث مبارکہ میں جو اس طرف اشارہ کیا گیا ہے, جب آپ بھوک کو برداشت کرتے ہیں تو آپ کے اسٹمک بائل کی وجہ سے جو آپ کی کڑواہٹ یعنی وہ ہے, اور آپ نے اس کو کیونکہ اس وقت صبر کیا ہے تو وہ بات آ جاتی ہے. اور اس کی دلیل میں بس اینڈ تاکہ کسی کو کنفیوژن نہ ہو, کہ پیارے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کچی پیاز اور لہسن کھانے سے کیوں منع فرمایا, جبکہ ان دونوں کے بینیفٹس ہیں, اور ان دونوں کو منع نہیں کیا. مسجد میں کیوں؟ کیونکہ آپ کے ساتھ ساتھ لوگ ہوں گے, اور جب آپ بات کریں گے یا آپ سے قریب آئیں گے تو ان کو اسمیل آئے گی. اور دین کا فلسفہ سمجھ لیجئے کہ نہ ہمارا اخلاق اور نہ ہمارا حلیہ اور نہ ہمارا ہائیجین, کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہونی چاہیے جس سے لوگ ہم سے دور ہوں یا ہم سے نفرت کریں یا ہمیں ناپسند کریں. بالکل صحیح. اچھا, اس میں ایک اور جو اینگل نکلتا ہے, یہ میں عامر بھائی آپ کی طرف لانا چاہوں گی. مجھے بتائیں کہ کئی لوگ اچھی نیت سے کہ بھئی دوسرے بھی اس سے خوش ہوں, اپنی ہائیجین کا بھی خیال رکھتے ہوئے, لیکن بہت تیز خوشبو کا استعمال کرتے ہیں, جو کہ اگر آپ روزے کی حالت میں ہوں تو آلریڈی آپ کو ایک دم اس کی اگر بھنک آتی ہے تو وہ سر پر چڑھ جاتی ہے, آپ کے لیے خود عبادت پہ فوکس کرنا مشکل ہوتا ہے. تو جو تیز خوشبوات کا استعمال کرتے ہیں لوگ, اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت ہی عمدہ سوال کیا آپ نے. جو وجہ اور علت تھی لہسن اور پیاز کھا کر مسجد میں آنے کی, کہ اس سے فرشتوں کو بھی جو آپ کے کلمات آ کر وصول کرتے ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس پہنچاتے ہیں, اور آپ کے قریب کھڑے ہونے والوں کو بھی اذیت ہوگی, تکلیف ہوگی. وہی علت اور وہی سبب یہاں بھی پایا جاتا ہے کہ جب آپ ایسی تیز خوشبو استعمال کرتے ہیں جو آپ کے علاوہ کسی دوسرے کو افیکٹ کرتی ہے, اور وہ اچھا نہیں ہوتا بلکہ بیڈ افیکٹ ہوتا ہے. اور آج کل جبکہ قوت مدافعت بہت کمزور ہے, حساسیت بہت بڑی ہوئی ہے, الرجیز کا لوگوں کو بہت مسئلہ ہے, تو ایک بندہ ایک نماز پڑھنے کے لیے آیا, باقی 4 نمازیں وہ مسجد میں نہیں آ سکے گا, کیونکہ وہ اتنی شدید اس کو ہیڈیک ہوگا, سر کا درد ہوگا, اور ہو سکتا ہے سانس لینا اس کو مشکل ہو جائے. تو بس اتنی استعمال کیجئے کہ آپ کو وہ فیل ہو, اور آپ کی اپنی جو بالفرض ایک جو بدبو یا اسمیل ہوتی ہے وہ اس سے ختم ہو جائے. بالکل بالکل. اور اس کا کہیں آلٹرنیٹیو نہیں ہے. جو آپ کی طہارت ہے, ہائیجین ہے, خوشبو لگا لینا اس کا آلٹرنیٹیو نہیں ہے. لیکن یقیناً ہمیں مختلف روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشبوئیں بہت پسند تھیں, اور وہ سب سے زیادہ اگر شمار کرتے تھے, اگر پرسنل اپنی کوئی چیز خریدتے تھے تو اس میں خوشبو اور عطر وغیرہ ہم دیکھتے ہیں کہ صلی اللہ, یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے. اور یقیناً ہمیں بہت خوشی ہے کہ آپ پسند کر رہے ہیں اس کانٹینٹ کو بھی, اور یقیناً اس میں کہتی ہوں کہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے, جن ہستیوں کا ذکر ہے, اور اللہ رب العزت کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ ہماری پوری ٹیم اس طرح کوشش کرتی ہے, اس کو ایک عبادت کا درجہ دیتی ہے اس پرٹیکولر ٹرانسمیشن کو, تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو میرے خیال میں آپ کی پذیرائی اس کی وجہ سے اس کو حاصل ہو رہی ہے. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, واپس آئیں گے, ذرا ریسیپیز کس مقام تک, کس مرحلے تک پہنچی ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, اور یقیناً جو فلٹرز کا ذکر ہم پہلے ہاف میں کر رہے تھے اس پہ بھی بات کرنی ہے. لیٹس ٹیک اے کوئک بریک اینڈ ویل بی رائٹ بیک. ہے, اور اس میں ہم بات کر رہے تھے دکھاوے کی. دکھاوے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں, اور اکثر اس کو میرے خیال میں ایک بہت ہی چھوٹی سی ڈیفینیشن میں لمٹ کر دینے والی بات ہوگی اگر ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جی اس میں صرف اور صرف مدد کرتے ہوئے یا بڑی پر تکلف دعوتیں کرنے کا نام ہی دکھاوا ہے. میں یہاں پہ ریالٹی اور جو ہم دکھا رہے ہیں اس کے فرق کو بھی میں اس پہ ذرا بات کرنا چاہوں گی. عامر بھائی, سوشل میڈیا پہ جو ہم اپنا طرز زندگی, رہن سہن دکھاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں وہ بھی دکھاوا ہے, کیونکہ اصل زندگی میں ہم میں سے ہر کوئی اتنا ڈریس اپ, اتنا خوش, اتنی پورا سائز زندگی نہیں گزار رہا ہوتا. وہ ہم بڑا کیئرفلی کہنا چاہیے ایڈیٹنگ کرتے ہیں اپنی زندگی کی, کہ جو تلخ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کی وجہ سے ہو یہ رہا ہے
ہے کہ جو آئکنز ہیں ان کے جو فالوورز ہیں وہ سمجھتے ہیں شاید زندگی ایسی ہی ہونی چاہیے, اتنی لیوش ہونی چاہیے, سفر کریں تو صرف بزنس کلاس کریں, کھانا کھائیں تو ہمیشہ 5 اسٹار ہوٹل کا ہو, کپڑے پہنیں تو صرف برانڈڈ ہوں. یہ بھی تو سب دکھاوے میں شمار ہوگا نا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں دکھاوے کو شریعت نے ویسے ہی ممنوع قرار دیا ہے, چاہے وہ عبادات میں ہو, معاشرت میں ہو, یا اپنی روزمرہ کی جو زندگی ہے اس میں ہو. کیونکہ دکھاوے میں ایک تو چیز آتی ہے تصنع, بناوٹ, دوسری آتی ہے فخر, اور اس فخر سے روکا گیا ہے. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو کچھ دیا ہے اور آپ اس کا استعمال نہیں کرتے, چاہے وہ عقل ہو, خرد ہو, یا وہ آپ کا لباس ہو, یا وہ پیسہ ہو, تو بھی ممانعت ہے. کیونکہ فرمایا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں کسی نعمت سے نوازا تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کا اثر تم پہ نظر آئے. یعنی ایک امیر کبیر آدمی ہے اور وہ فقیر منش زندگی گزارتا ہے, یہ بھی اس کی بھی اجازت نہیں ہے. لیکن دوسری طرف ایک ایسا آدمی ہے کہ جو نارمل زندگی گزار سکتا ہے, لیکن وہ دوسروں کو دکھانے کے لیے اپنے آپ کو ایسا پالش کر کے آتا ہے کہ وہ بندہ جو حلال کما کر مناسب زندگی گزار سکتا تھا, وہ یا اس کے بچے کم از کم اسے دیکھ کے امپریس ہوتے ہیں اور وہ سوچتے ہیں کہ ہم بھی اس کی طرح جئیں. تو کیونکہ دنیا اس وقت جو ہے وہ سمجھیے کہ تمام کی تمام ایک مصنوعات کی تشہیر کا ذریعہ بن چکی ہے. اب تو لوگ اپنے آپ کو جو ہے وہ یعنی ایمبیسیڈر بنا رہے ہیں مختلف چیزوں کے. تو اس چیز کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ آیا. ابھی آپ دوران گفتگو فرما رہی تھیں کہ جو دعوتیں ہوتی ہیں اس میں بھی دکھاوا ہوتا ہے, تکلف جسے کہتے ہیں, تکلف میں ہے تکلیف سراسر. تو جو ایک زمانے میں سادگی کا کلچر ہوا کرتا تھا, جس زمانے میں شاید وہ ہمارا بالکل بچپن کا اوائل عرصہ تھا جب بریانی بھی ایک ڈش ہوتی تھی جو جمعے کے جمعے بنتی تھی اور اس کا بڑا انتظار ہوتا تھا. قورمہ جو ہے وہ کراچی میں چند جگہوں پہ ہوتا تھا, اور جس شادی میں قورمہ اور بریانی ہو وہ بڑی لیوش سمجھی جاتی تھی. لیکن اب اگر آپ کی کسی شادی یا کسی ولیمے کے تقریب میں 4-5 ڈشز بھی ہیں تو بچے آ کے کہتے ہیں کہ مزہ نہیں آیا, یہ چیز نہیں تھی. تو یہ اس سے پیدا ہو جاتی ہے. ایون یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی دعوت میں جانے سے, ایسی شادی اور ولیمے کو اٹینڈ کرنے سے منع کیا ہے جس میں ایک دوسرے سے مقابلے بازی کی جا رہی ہو. اچھا, ایک اس کا اینگل نکلتا ہے جو بڑا انٹرسٹنگ ہے, بڑا مزیدار ہے, اور مجھے کل میں جب اس کے بارے میں سوچ رہی تھی مجھے خیال آیا, اور یہ خصوصاً خواتین سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے. ابھی عامر بھائی زنیرہ جی ذکر کر رہے تھے سادگی کا. اب انفارچونیٹلی ہمارے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ اس طرح شفٹ ہوئے ہیں کہ سادگی کا ہم نے مطلب یہ لے لیا ہے کہ بھئی آپ اپنا خیال نہیں رکھ رہے, آپ نے اپنے آپ کو بالکل یو ہیو لیٹ یور سیلف کو, خصوصاً اگر خواتین کی بات کی جائے. اور اس کی ایک اینگل اب نکل کے یہ آیا ہے کہ پہلے بھی میرے خیال میں ہر ایک کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہوگی کہ وہ ہمیشہ یوتھفل رہے, ہمیشہ جوان رہے, لیکن اب یہ خواہش کچھ خبت میں تبدیل ہو چکی ہے. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ ایکسٹریم لوگ میجرز استعمال کریں, اپنا خیال رکھنا, منہ ہاتھ دھونا, ورزش کرنا اپنی جگہ, لیکن اب تو پیپل آر ولنگ ٹو گو فار سرجریز جسٹ ٹو لک ینگر. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے, ایک حد اس کی ہے دین اسلام میں. بہت سی ایسی احادیث مبارکہ ہیں, روایات ہیں جن کا لب لباب یہ نکلتا ہے کہ فالس اپیئرنس از ناٹ الاؤڈ, کہ آپ ایسے ہیں نہیں. مثلاً آپ کے پاس بال ہیں ہی نہیں اور آپ نے وگ لگائی ہے, اور جب وہ وگ ریموو ہو جائے گی تو آپ وہ نہیں ہوں گے جیسے کہ کسی نے آپ کو دیکھا تھا. تو ایک چیز ہوتی ہے فالس اپیئرنس, وہ شریعت میں ریکمینڈڈ نہیں ہے, منع ہے. ایک پہلو اس کا یہ آ گیا. دوسری بات یہ آ گئی کہ کوئی بھی ایسا پروسیجر جو ہم اپنی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے یا اچھا لگنے کے لیے کریں اور وہ ہماری صحت کے لیے خطرناک ہو, یا اس کا دوسرا پہلو ہو سکتا ہے کہ وہ فضول خرچی ہو رہی ہے. آپ صدقہ خیرات کرتے وقت تو کیلکولیٹ کر کر کے اماؤنٹ نکال رہے ہیں, لیکن ایک بوٹاکس اور فلرز اور سرجری کے لیے لاکھوں بھی خرچ کرنے میں کوئی 1 منٹ بھی نہیں لگا رہے. اس میں بھی ہمارا جو کانفلکٹ ہے, ہمارا تضاد ہے ایمان اور فعل کا. پھر دوسری بات, اگر آپ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جائز ہے یا ناجائز ہے, تو اس حوالے سے آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جو بنایا ہے, جیسا بنایا ہے, ہم پرفیکٹ ہیں, ہم بہت خوبصورت ہیں. اب یہ خوبصورتی کا معیار ہمارا اپنا اپنا ہے. آپ کے لیے خوبصورتی کا کوئی اور سٹینڈرڈ ہوگا, میرے لیے کوئی اور ہوگا. سب سے زیادہ جو دین میں ہمیں فوکس کرنے کے لیے کہا گیا, جس میں ہم مقابلہ بھی کر سکتے ہیں, فاستبقوا الخیرات, نیکیوں میں مقابلہ بازی. اصل ہمارا مقصد, جو ٹارگٹ ہمارا ہونا چاہیے تھا, وہ ہونا چاہیے تھا اپنے کردار کو مضبوط کرنا. اور جب آپ میں کوئی, اب دنیا اس چیز کو مانتی ہے, اگر آپ میں کوئی سکل ہے اور ہنر ہے تو ڈزنٹ میٹر آپ نے برانڈڈ کپڑے پہنے ہیں کہ نہیں پہنے, آپ کسی اچھے ایریا میں رہتے ہیں یا نہیں رہتے,
آپ کیسے لگتے ہیں, لوگ آپ کی اسکل کی وجہ سے آپ کے پاس آنے پر مجبور ہوں گے. اور اس کے برعکس جو بہت حسین نظر آ رہا ہے اور بہت خوبصورت گھر میں رہتا ہے اور اس کے پاس وہ اسکل نہیں ہے, تو لوگ تھوڑی دیر کے لیے دیکھ کے شاید ایک آدھ سیکنڈ کے لیے امپریس ہو جائیں گے, لیکن کچھ فائدہ نہیں ہے. تو خیال یہاں پہ رکھنا ہے کہ اگر کوئی ایسے پروسیجرز وغیرہ ہم کرنا چاہتے ہیں, آج ہماری نانی دادی کی تو اس ایج میں بھی اسکن اتنی خراب نہیں تھی جو ہماری اب ہو رہی ہے, تو ہم اپنی ایج کے اکارڈنگلی اس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں, بٹ ٹو سم ایکسٹینٹ. اس کے لیے اتنا کریزی ہو جانا کہ انجیریس چیزیں یوز کرنا, سائیڈ افیکٹس والی چیزیں, اپنے آپ کو خود قرآن پاک میں بھی تو حکم ہے اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں مت ڈالو. تو لوگ ویٹ کم کرنے کے لیے ایسے ایسے پروسیجر کر رہے ہیں کہ ان کی ڈیتھ ہو رہی ہے. ایسی بہت سی میری اپنی سرکل میں ایسی اسٹوڈنٹس تھیں جنہوں نے ڈائٹنگ اتنی ایکسٹریملی انہوں نے چیزیں یوز کی ہیں اس کے لیے کہ ان کے ہارٹ فیلئر ہو گیا. تو اس لیے تھوڑا اپنے آپ کو تحمل سے رکھیے, میانہ روی کے ساتھ, بالکل جو شریعت میں چیزیں منع نہیں ہیں, یو کین گو. اچھا, وی آر گوئنگ ٹو گو انٹو اے لٹل مور ڈیپتھ ان دیٹ. جس طرح ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ جان بچانے والی ادویات میں تو ایٹ لیسٹ بحیثیت ایک مسلم کے ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم یہ پتہ کریں کہ کیا اس میں کوئی ایسی چیز کی ملاوٹ یا آمیزش تو نہیں ہے جو حلال نہیں ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ جب ہم اس طرح کے پروسیجرز کراتے ہیں, جب ہم فلرز کی بات کر رہے ہیں یا امپلانٹس کی بات کر رہے ہیں, تو لوگ اس بات کو, میں نے کسی کو نہیں یہ کیوریس ہوتے ہوئے دیکھا کہ کیا وہ فلر میں جو اجزاء استعمال ہو رہے ہیں وہ تمام حلال ہیں, کیا ہمارے شریعتاً ہمیں الاؤڈ ہے استعمال کرنا, یعنی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اس کے علاوہ جو اسپیسیفک سوال آیا ہے خواتین کا بھویں بنانے کے حوالے سے اور خضاب یا کلر لگانے کے حوالے سے, اس پہ بھی ہم بات کریں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. بننا, سنورنا, تزئین و آرائش کرنا یہ آپ کا حق ہے, کیونکہ یقیناً اللہ رب العزت نے آپ کو ایک خوبصورت نعمت یعنی آپ کے وجود سے نوازا ہے اور اس کا خیال رکھنا بھی آپ کا فرض ہے. لیکن جب ہم ایکسٹریم میجرز کی طرف چلے جاتے ہیں یا ایکسٹریم میجرز نہ بھی ہوں جو ہماری ریگولر پریکٹسز ہیں, کیا ہم ان کو سمجھ کر ان پہ عمل پیرا ہو رہے ہیں, ان کو پریکٹس میں کس طرح لے کے آ رہے ہیں. آپ کے کچھ سوالات ہمارے پاس ہیں, خصوصاً خواتین کی تزئین و آرائش, ان کی گرومنگ کے حوالے سے سوال آیا کہ ایک جو کی کنسرن ہے لوگوں کا بھویں بنانے کے حوالے سے, کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں ہے. دوسرا یہ کہ اگر بال سفید ہو جائیں یا سفید نہ بھی ہوں, آپ کو ان کا رنگ نہیں پسند, آپ اپنے بالوں کا رنگ تبدیل کرنا چاہیں, خضاب کا, ہیئر کلرز کا استعمال کرنا چاہیں, تو کیا اس پہ کوئی پابندی ہے یا نہیں. عامر بھائی, یہ سوال کے جواب کی شروعات آپ سے کرتے, پھر زنیرہ جی کی طرف بھی آئیں گے. جی دیکھیے, بنیادی طور پر حدیث شریف ہے ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالیٰ خود بھی حسین خوبصورت ہے اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے. لیکن جیسا کہ ابھی زنیرہ بہن نے فرمایا تھا کہ ہر جگہ خوبصورتی کا, جمال کا معیار مختلف ہوتا ہے. اسی طرح اسلام نے جس چیز کو جمال کہا ہے اس میں حیا اور حجاب خصوصاً عورتوں کے لیے اور پھر بالعموم مردوں کے لیے اس اعتبار سے کہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ یغضوا من ابصارہم, وہ اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھیں, اس میں سے کچھ بچا کے رکھیں, یعنی مکمل کسی کو اس طرح نہیں دیکھنا ہے کہ آپ کے اس سے محسوس ہو. دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر بالوں کے رنگنے کی ترغیب دلائی ہے, استحباب فرمایا ہے, اور اس میں علماء کا کچھ اختلاف ہے کہ آیا سیاہ رنگ کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا. لیکن محقق علماء کرام نے جب ان روایات کو دیکھا ہے جس میں سیاہ رنگ کی ممانعت کی گئی ہے, تو وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ بھی ممانعت حرام کی طرف نہیں لے کے جاتی, یعنی احتیاط اگر کی جائے تو بہتر ہے. اور اگر آج کل میں دیکھتا ہوں کہ بالکل یعنی 15, 16, 17 سال کے نوجوان بھی ہوتے ہیں, ان کے بھی کچھ وجوہات کی بنا پر, کچھ کمزوری کی بنا پر سارے بال سفید ہو جاتے ہیں سر کے, تو انہیں تو یقینی طور پر پھر اپنے بالوں کو سیاہ کرنا ہی چاہیے, کیونکہ وہ نہ دھوپ میں سفید ہوئے نہ عمر سے سفید ہوئے, اور دوسرا اس سے جو ہے وہ غلط مطلب لے گا. چھوٹے چھوٹے سوالات ہیں, چاہوں گی کہ آپ مختصراً ان کو اگر ایز مینی ایز یو کین آنسر. بالوں کا امپلانٹ کرانا مردوں میں بہت پاپولر ہے, کیا جائز ہے, نہیں ہے, اس میں کوئی ممانعت ہے؟
دیکھیے ممانعت تو اس اعتبار سے ہے کہ جس طرح بھی محترمہ نے فرمایا کہ وگ کا استعمال کیا جاتا ہے دھوکہ دے، کیونکہ من غشا فلیس منا، جو دھوکہ دے یا جو ہمیں دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. صحیح. لیکن یہاں پر اگر علاج کے طور پر ایسا کیا جا رہا ہے اور یہ باقاعدہ بتایا جا رہا ہے، بالخصوص جب کہیں رشتہ ڈالا جاتا ہے انہیں بتایا جائے، تو پھر یہ اس دھوکے کے زمرے میں شاید نہیں آئے گا. صحیح، بالکل صحیح. اچھا اگلا سوال زبینہ جی آپ کی طرف لے آتی ہوں. خواتین کا بھویں بنانا، آئی براؤز کو شیپ کرنا، اس پہ اکثر لوگ پریشان رہتے ہیں کہ کیا حکم ہے اس کے حوالے سے؟ اس میں ایک حدیث مبارکہ کا حوالہ ہمیشہ دیا جاتا ہے، اور میجورٹی اسکالرز اگر آپ گوگل بھی کریں گی تو ان کا پوائنٹ آف ویو یہی ہوگا کہ اللہ کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے لعنت فرمائی نوچنے والیوں اور نچوانے والیوں اور گودنے والیوں اور گدوانے والیوں پر. اس حدیث مبارکہ کا یہ پوائنٹ لیا گیا کہ آئی بروز بنانا یا پلکنگ کرنا جو ہے وہ یہ ان کے بارے میں ہے. اب اسی حدیث مبارکہ کی اگر آپ تشریح دیکھیں فتح الباری میں، صحیح بخاری کی جو شرح ہے اس میں بے شمار محققین کی حدیث مبارکہ سے ریفرنسز لے کے انہوں نے لکھا ہے کہ اس حدیث مبارکہ کی جو تشریح سمجھی جاتی ہے وہ یوں نہیں ہے، بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی مروی ہے کہ کسی نے آ کر پوچھا ان سے کہ بھئی ان کے شوہر کو ان کے فیس پر یا بازوؤں پر بال پسند نہیں ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہاری یہ زینت ہے، اس کو تم اختیار کر سکتی ہو. اور جتنی بھی شرح جس نے لکھی ہے حدیث مبارکہ کی اس میں اس پہ بہت کلام کیا گیا، یعنی ڈیبیٹ یہ کی گئی ہے کہ ایک پرٹیکولر سٹائل تھا اس زمانے میں مشرکہ عورتوں کا کہ وہ ٹوٹلی ان کو بغیر کسی مجبوری کے نکال دیا کرتی تھیں اور ایک مخصوص شیپ اختیار کرتی تھی جو ان کا آئیڈینٹیفیکیشن مارک تھا کہ وہ پروسٹیٹیوشن وغیرہ میں انوالو ہیں. تو اللہ کے حبیب نے اس تناظر میں منع فرمایا یا ان سے منع فرمایا. تو جس طرح بالوں کے رنگنے والی بات ہے نا، ایگزیکٹلی اس میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ سیاہ خضاب سے منع کیا، تو اس میں بھی پھر اس کی انٹرپریٹیشن کی گئی اور ڈیٹیل بتائی گئی کہ وہ سرکمسٹینسز کون سے تھے، یا دھوکہ دینے کے لیے ایک شخص بوڑھا ہے اور اپنے آپ کو جوان بنا کر پیش کرے اور رشتہ بھیج دے ہے 60 سال کا اور بتائے کہ میں 30 سال کا ہوں، تو بعد میں بات کھلتی ہے. تو جس طرح اس کو کلیریفائی کیا گیا ہے بالکل ایسے ہی یہاں بھی کیا گیا ہے کہ تھوڑی بہت شیپ دینا کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے. ہاں مگر یہ ہے کہ آپ کر کس نیت سے رہیں، اس کے اوپر ڈیبیٹ ہے کہ جو شخص برائی کی نیت سے اپنی زیب و زینت کرتا ہے تو وہ عمل غلط ہے، جس وجہ سے اس نے زیب و زینت کی وہ بھی حرام ہے. لیکن اگر کوئی اپنے لیے کرتا ہے، اپنے شوہر کے لیے کرتا ہے، علماء کرام کہتے ہیں شوہر کے لیے کرتا ہے تو بھئی شوہر میں ہونے والا شوہر بھی ہو جائے گا. اب میں نے اس پہ بہت لمبی ریسرچ کی تھی اور میں نے بہت سے مرد حضرات اپنے بھائیوں سے پوچھا کہ تمہیں یہ ملی ہوئی گھنی بھویں کیسی لگ رہی ہیں؟ بہت بری لگ رہی ہیں، آدمی لگ رہے ہیں. تو جو لوگ اس پہ ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ جی اللہ کی قدرت کو آپ چینج کر رہے ہیں، تو اللہ کی قدرت میں بھویں نہیں ہیں، اللہ کی قدرت میں لیڈیز کی بھووں کا سافٹ ہونا ہے، مردوں کے مشابہت ہونا، اٹس ناٹ نیچرل. اچھا اسی زمرے سے اگر میں مردوں کی طرف دوبارہ واپس آؤں، عامر بھائی کیا کہتے ہیں مرد حضرات کا بالوں کو لمبا کرنا آج کل، بلکہ ہم اپنے ارد گرد اگر خاص طور پہ اپنے کلچر میں دیکھیں تو اس کو خواتین سے مشابہت دی جاتی ہے، اچھا نہیں سمجھا جاتا، اس کی اجازت موجود ہے یا آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس سچویشن کو؟ دیکھیں اس میں بنیادی بات وہی ہے کہ مشابہت سے منع کیا گیا ہے، اور مشابہت بہت سی چیزوں میں ہے اور بہت سی چیزوں میں نہیں ہے. تو جن چیزوں میں خاص الخاص وہ خواتین کا ایک شعار ہے اور خواتین کی خوبصورتی اور ان کے جمال کا ذریعہ اور اظہار کا باعث ہے، اس میں تو مرد حضرات کو اپنی جو ان کی وجاہت ہے، جو ان کی جس سے ان کی مردانگی کا اظہار ہوتا ہے، اس طرف انہیں راغب کرنا چاہیے. اب وہ مونچھ بھی غائب ہے، داڑھی بھی غائب ہے، اور وہ بال جو ہے وہ پیچھے پوندی بنا دی ہے، چوٹی والا اسٹائل بنا لیا ہے. اچھا یہ جو بنایا ہے یہ یقینی طور پر کسی ہیرو کو دیکھ کر امپریس ہو کر بنایا ہے. اب آپ اسلامی نقطہ نظر سے اگر کہیں گے تو حضور کریم وسلم کی بھی زلفیں مبارک تھیں، لیکن وہ اس اسٹائل میں نہیں تھیں. تو آج کل جس طرح بعض جگہ فضا کیا جاتا ہے، یعنی سر کا کوئی حصہ مونڈ دیا جاتا ہے، کچھ حصہ باقی رکھا جاتا ہے، یہ بھی شریعت میں ممنوع ہے. تو کچھ زیادہ تر کوشش کرنی ہے بچنے کی، جتنا آپ بچ سکتے ہیں بچیں. بہت بہت شکریہ زنیرہ جی، عامر بھائی یہاں پہ موجود